वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 18 है जी। तारीख 22 अगस्त 2020। डायरी आज की हमारी होगी घरेलू ज़िंदगी, पढ़ाई और इसके साथ हम मश्की सवालात करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। रीडिंग में से मैं साथ साथ आप लोगों को जब मैं ये पढ़ाई करती हूँ साथ ही आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस भी मार्क करवाऊँगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी मार्क करवाऊँगी। नोट्स की भी मैं आप लोगों को पिक्स साथ सेंड कर दूँगी अगर आप लोगों को कोई इशू होगा। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप लोगों ने क्वेश्चन राइट करना है, बेशक नोट्स में हेडिंग है या नहीं, आप लोगों ने उसकी हेडिंग बना के ज़रूर राइट करनी है। ठीक है, हेडिंग के बगैर ना आपने शॉर्ट क्वेश्चंस राइट करने हैं, ना आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन राइट करने हैं। अब मैं इसकी पढ़ाई करती हूँ और इसके साथ साथ ही आप लोगों को इसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क करवा देती हूँ। आप लोगों ने परेशानी होना, कल संडे है, आप लोगों का सिलेबस अभी रहता है, इसलिए हमें ये लास्ट 2 चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े स्पीडली करने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का हमारा अनुमान है घरेलू ज़िंदगी। घरेलू ज़िंदगी क्या होता है? इसमें आप लोगों ने देखना है कि घरेलू ज़िंदगी में है क्या। घरेलू ज़िंदगी में मियाँ बीवी के तल्लुकात, वालिदैन और औलाद के जो हकूक़ व फ़राइज़, ये सारा घरेलू ज़िंदगी में आएगा। ठीक है, घरेलू ज़िंदगी की अहमियत के पेश नज़र इस्लाम में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुतल्लिक़ वाज़ेह हिदायत दी गई हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हुस्ना भी इस हवाले से हमारे सामने मौजूद है। इस्लाम में घरेलू ज़िंदगी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि इसके कवानीन को शरीयत में अलग बयान मिलता है। किसी भी मामले को मुबहम और गैर वाज़ेह नहीं छोड़ा। मसलन निकाह, मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़, वालिदैन और औलाद के हकूक़ व फ़राइज़, सब के बारे में वाज़ेह हिदायत दी गई हैं। आज हुस्न की घरेलू ज़िंदगी, यहाँ से हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी स्टार्ट होता है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आज हुस्न ने ज़िंदगी के बाकी शोबों की तरह घरेलू मामलात में भी हमारे लिए एक वकीदुल मिसाल नमूना पेश किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन शोहर और मिसाली बाप थे। घर वालों के साथ हुस्न सलूक की अहमियत को वाज़ेह करते हुए एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। खैरुकुम होता है बेहतर, तुम में से बेहतर वो है, बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा हो। लिअहल, अपने अहलो अयाल के लिए। अना खैरुम, मैं बेहतर हूँ। तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा हो। और अना खैरुकुम लिअहली, और मैं अपने घर वालों के लिए जो है वो सबसे बेहतर हूँ, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपने अहलो अयाल के लिए सबसे बेहतर थे। मैं तुम सब में से अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा हूँ। एक अदारे की, यहाँ तक हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसकी हेडिंग आप लोगों ने आज उनकी घरेलू ज़िंदगी देनी है। दूसरा, उसके बाद यहाँ से हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक अदारे के सही तौर पर काम करने के लिए ज़रूरी है कि इसका कोई मुतय्यन सरबराह हो। जिस तरह एक अदारा सरबराह के तयन के बगैर मुनज़्ज़म तरीके से नहीं चल सकता, इस तरह एक घर का निज़ाम भी उस वक़्त तक बेकायदगी का शिकार रहता है जब तक घर के तमाम अफराद किसी एक फ़र्द को सरबराह का मकाम ना दे दिया जाए। अगर ऐसा ना किया जाए तो तमाम घरेलू मामलात बिगाड़ का शिकार रहेंगे। इस्लाम ने कवामियत और सरबराही का ये मुकाम शोहर को अता किया है। यहाँ तक जो फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा, और यहाँ पे तुम में से लेके अच्छा हूँ, ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को साथ साथ उसकी हेडिंग भी बताऊंगी। कुरान मजीद का ये फरमान बिल्कुल वाज़ेह है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। सूरह निसा की ये आयत है, इसका तर्जुमा है मर्द औरतों पर कवाम है इसलिए कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ से अफजल बनाया, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। इस आयत की तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कौम उस शख्स को कहते हैं जो किसी फ़र्द या इदारे या निज़ाम के मामलात को दुरुस्त हालत में चलाने और उसकी हिफाजत और निगहबानी करने और उसकी ज़रूरत मुहैया करने का ज़िम्मेदार हो। इस आयत से मालूम हुआ कि कवामियत दर हकीकत एक ज़िम्मेदारी है जो मर्द को सौंपी गई है। बीवी के लिए ये लाजिम ठहराया गया है कि वह हर मारूफ मामले में अपने शोहर की अतायत करे। शोहर को भी तलकीन की गई है कि वो बीवी के साथ नरम और शफकत पर मबनी बर्ताव करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम इंसान नहीं थे, बल्कि अल्लाह के रसूल की हैसियत से कहीं ज़्यादा इज़्ज़त और अतायत के हकदार थे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी अज़वाज के साथ तहक़माना रवैया इख्तियार नहीं किया। तहक़माना मतलब हाकमाना जो रवैया होता है। हमेशा उनके साथ मेहरबानी और शफकत से पेश आते, गम या बीमारी की सूरत में उनकी दिलजोई फरमाते, मतलब उनकी कोई दिल आज़ारी होती है या उनको हौसला वगैरह जो है वो देते। अगरचे मर्द को घर में हाकमियत दी गई है, हाकिम बनाया गया, लेकिन इस सरबराही का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बीवी उसकी मुलाजमा है और हर किस्म की घरेलू काम करना महज इसकी जिम्मेदारी है। बेहतरीन शोहर वो है जो घरेलू कामों में भी अपनी बीवी के साथ ताउन करे।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، یہاں سے یہ ہمارا 5th شارٹ کوشچن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر کا کام کرنا کسی مرد کے لیے باعث عار نہیں، کیونکہ یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے جس پر عمل کرنا ثواب ہے۔ یہاں تک ہمارا 5th شارٹ کوشچن آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ آگے ہمارا 1st شارٹ کوشچن سٹارٹ ہوتا ہے۔ سربراہ خاندان کی حیثیت سے گھر کے افراد کا مالی بوجھ اٹھانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنے سے محض وہ ایک فرض ہی ادا نہیں کرتا بلکہ آخرت کے لیے اجر و ثواب بھی اکٹھا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا، ایک مسکین پر صدقہ کیا اور ایک اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا تو اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ اس کے بعد اسلام نے والدین اور اولاد کے باہمی حقوق کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھیں، اسے اچھے آداب سکھائیں، اس کی تعلیم کا اہتمام کریں اور اولاد کے ساتھ نفرت اور حقارت کی بجائے شفقت و محبت سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا یوقر کبیرنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یہاں سے یہ ترجمہ جو ہے یہ ہمارے 2nd لانگ کوشچن یہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ صرف 2nd لانگ کوشچن میں صرف حدیث انہوں نے کہا ہے کہ حدیث جو ہے خیرکم چھوٹوں سے شفقت کے بارے میں حدیث بیان کریں، تو آپ لوگوں نے جو حدیث ہے وہ بھی لکھنی ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی لکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ 2nd لانگ کوشچن میں آئیں گی۔ اس کے بعد ہے والدین کے لیے جائز نہیں کہ کسی ایک اولاد کو زیادہ مال یا تحائف سے نوازیں جبکہ دوسری اولاد کو اس سے محروم رکھیں۔ اس طرح اولاد کو وراثت میں بھی اس کے شرعی حصہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹی کے ساتھ حسن سلوک پر والدین کو اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آپ نے بیٹوں کے ساتھ نیکی کرنے والے باپ کو یہ بشارت دی کہ جو شخص دو بیٹیوں کو پال کر جوان کر دے جنت میں وہ اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک سے پیش آئے اور ہر جائز کام میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بنی اسرائیل سورہ کی یہ آیت نمبر 23 ہے، اس کا ترجمہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ والدین انسان کو اس وقت تک تحفظ زندگی فراہم کرتے ہیں جب وہ بولنے اور حرکت کرنے پر بھی قادر نہیں ہوتا۔ یہ انسان کے بالکل بچگانا جب ہوتا ہے تب کی بات ہے۔ والدین کے اسی احسان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس پر ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی ماں کی طرف 100 دفعہ دیکھوں تو کیا مجھے 100 دفعہ مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنی دفعہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں مقبول حج کا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیوں اور رحمتوں کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جب ضعیف ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا بھی اولاد کا فرض ہے۔ جو اولاد کے بوڑھے والدین کی خدمت سے غافل رہتی ہے وہ خود کو اجر عظیم سے محروم کر لیتی ہے۔ یہ ہمارا 3rd شارٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گھریلو زندگی کا آداب، یہ ہمارا 3rd لانگ کوشچن ہے۔ گھریلو زندگی میں حقوق و فرائض کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے آداب بھی اسلام میں سکھائے گئے ہیں۔ ان آداب میں سب سے اہم اصول استئذان ہے۔ استئذان کا مفہوم ہے اجازت طلب کرنا۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد آپس میں انتہائی قریبی تعلق میں جڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اسلام گھر کے مردوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، خاموشی کے ساتھ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں۔ سورہ نور میں استئذان کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ گھر کے بچوں کو بھی اس بات کا عادی بنایا جائے کہ وہ اجازت لیے بغیر بڑوں کے کمروں میں داخل نہ ہوں۔ نجی زندگی میں بھی وقار برقرار رکھا جائے۔ یہ پڑھائی تھی، اس کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچن مارک کروائے ہیں۔ ایک دفعہ میں دوبارہ آپ لوگوں کو شارٹ اور لانگ کوسچن ساتھ ساتھ ہیڈنگ کے بتا دیتی ہوں۔ یہ ہمارا فرسٹ
جو ہے وہ لانگ کوشچن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، احادیث کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ ہمارا فرسٹ لانگ کوشچن ہے، آج وسلم کی گھریلو زندگی، یہ گھریلو زندگی کے بارے میں سارا بتایا گیا ہے، اس میں یہ حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ یہاں تک ہمارا جو ہے وہ فرسٹ لانگ کوشچن ہے۔ اس کے بعد ہمارا سیکنڈ لانگ کوشچن ہے، چھوٹوں سے شفقت کے بارے میں حدیث بیان کریں۔ جب حدیث آتی ہے نا، پھر اس کے ترجمے کی اہمیت نہیں ہوتی، آپ لوگوں نے حدیث ہی رائٹ کرنی ہے، لیکن اگر ساتھ ترجمہ رائٹ کر لیں تو وہ بیسٹ ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ صرف ترجمہ رائٹ کرو، ترجمے کے کوئی نمبر نہیں ملتے آپ لوگوں کو، آپ نے حدیث ہی رائٹ کرنی ہے۔ یہاں سے ہمارا سیکنڈ سٹارٹ ہوگا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یہاں سے سیکنڈ سٹارٹ ہوگا، اور اچھا ہوں تک آپ ترجمہ لکھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ لکھیں لیکن حدیث آپ لوگوں نے لازمی لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہمارا تھرڈ کوسچن ہے، گھریلو زندگی کے آداب کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے نظم و ضبط کی اہمیت بیان کیجیے۔ یہاں سے ہمارا تھرڈ سٹارٹ ہوگا، گھریلو زندگی کے آداب، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے اور یہ پیراگراف کے لاسٹ تک آپ لوگوں نے نجی زندگی میں بھی برقرار رکھا جائے۔ اس کے بعد یہ ہمارے شارٹ کوسچنز ہیں، اسلام میں گھر کا سربراہ کس کو قرار دیا گیا ہے؟ یہ ہمارا فرسٹ شارٹ کوسچن ہے، گھر کا سربراہ، یہاں سے فرسٹ شارٹ کوسچن شروع ہوگا اور یہاں تک آپ لوگوں کا فرسٹ شارٹ کوسچن آئے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے جی، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، یہ ترجمہ ہے، یہ آپ لوگوں نے ترجمہ اس کا رائٹ کرنا ہے۔ تھرڈ ہے، والدین کا اولاد پر کیا ہے، اولاد پر کوئی ایک حق بیان کریں، اس کی یہ ہیڈنگ آ جائے گی، والدین پر اولاد کا حق۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا تھرڈ کا شارٹ آنسر رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گھریلو زندگی کی اہمیت 2 سطروں میں بیان کریں، یہ گھریلو زندگی کی اہمیت، یہ ہیڈنگ آ جائے گی، اور یہاں سے لے کے شارٹ کوسچن فورتھ والا جو ہے یہاں تک آئے گا ہمارا، ٹھیک ہے، یہ فورتھ شارٹ کوسچن ہے ہمارا۔ اس کے بعد یہ ہمارا شارٹ کوسچن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح وقت گزارتے تھے، اس میں یہ ہیڈنگ آ جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں گزارا ہوا وقت، اور یہاں سے یہ ففتھ شارٹ کوسچن شروع ہوگا، اور جس پر عمل کرنا باعث ثواب ہے، یہاں تک یہ ہمارا ففتھ شارٹ کوسچن آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہماری خالی جگہ ہے جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے عملی نمونہ ہے، بہترین عمل گھر والوں پر مال خرچ کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، استئذان کا مفہوم ہے اجازت طلب کرنا۔ اس کے بعد جملوں میں سے جو صحیح جملوں میں سے صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط لکھیے۔ اولاد کو وراثت میں اس کے شرعی حصے سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یہ درست ہے، اس کے آگے ہم درست لکھیں گے۔ اس کے بعد جو اولاد والدین کی خدمت سے غافل رہتی ہے وہ خود کو اجر عظیم سے محروم کر لیتی ہے، یہ بھی درست ہے، اس کے آگے ہم درست لکھیں گے۔ ماں باپ کو محبت کی ایک نگاہ سے دیکھنے کا ثواب ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے، یہ غلط ہے، اور اس کے آگے ہم غلط لکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کرنا غیر ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کے آگے ہم غلط لکھیں گے۔ یہ ہمارے صحیح اور غلط فقرات ہیں۔ اس کے بعد آگے دیے گئے جوابات میں سے صحیح کا انتخاب کرنا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو اچھا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، اہل محلہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اس میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر، اس کا صحیح جواب ہے۔ قوام سے مراد نگہبان، افسر، گورنر، متحد۔ نگہبان گھر کا سربراہ، شوہر، بیوی، بیٹا، سب گھر والے، شوہر گھر کا سربراہ۔ بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے غفلت خطا ہے، درست ہے، معمولی گناہ ہے، اجر سے محرومی ہے، اجر سے محرومی۔ استئذان کے احکام بیان کیے گئے ہیں سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ نور میں، سورہ بقرہ میں۔ سورہ نور میں استئذان کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سرگرمی کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، اپنے اسلوب میں لکھیں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم کراس کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا کہ چیپٹر بہت لمبا ہے، کل سنڈے ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ لانگ چیپٹر میں نے کروا دیا ہے، ٹائم شارٹ تھا، آپ لوگوں کا سلیبس تھا زیادہ، تو اس وجہ سے مجھے یہ سارا کروانا پڑا ہے۔ ایک چیپٹر ہم اور اس طرح کریں گے، تو میں امید کروں گی کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو یاد کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔